मेरी तरफ से तमाम मसीही बहन भाइयों को सलाम। आज मैं आपके सामने खुदा के पाक कलाम में से शेयर करूंगी यीशु अल मसीह के सलीब पर आखिरी कलमात, 7 कलमात जो यीशु मसीह ने सलीब पर दिए, उनमें से एक कलमे पर हम गौर कर चुके हैं। पहला कलमा। आज हम दूसरे कलमे पर गौर करेंगे और कलमों के बारे में थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगी। यीशु अल मसीह के मुंह से निकले हुए सलीबी कलमात महज सलीब पर इसके अपने दुखों का इजहार नहीं है, बल्कि ये एक हकीकी ईमानदार की ज़िंदगी का एक अमली नमूना पेश करते हैं। यीशु अल मसीह एक बाअमल उस्ताद थे। उन्होंने जो कुछ अपने शागिर्दों को सिखाया उस पर पहले खुद अमल करके दिखाया। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि यीशु अल मसीह ने आखिरी फसह के मौका पर पहले शागिर्दों के पाँव धोए, फिर उनको एक दूसरे के पाँव धोने की तलकीन की। दरअसल यीशु मसीह के सलीबी कलमात एक मसीही ईमानदार के लिए खुदा की सारी मामूरी से मामूर होने के लिए, यीशु अल मसीह जैसा मिजाज अपनाने के लिए और फतहमंद मसीही ज़िंदगी बसर करने के लिए 7 कदम हैं। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में कुछ अदाद का जिक्र आता है। 7 का अदद जो है ये कामलियत का अदद है। तो जैसे मसीही इंसान के लिए हथियारों का भी ज़िक्र है, वो भी 7, उसमें भी 7 का ज़िक्र आता है। और ये सलीबी कलमात जो है ये भी 7 हैं, यानी कि कामलियत का अदद है 7 का। और यहाँ पर हमारे मसीहा का जो नमूना पेश किया गया है, हमें भी वैसे ही मसीह की तरह हमने वही नमूना अपनाना है, अपने आप को कामिल मसीही बनाना है। तो आज हम जो कलमा देखेंगे वो है कलमा दूसरा। ये नजात का कलमा है और खुदावंद के पाक कलाम में से हम देखेंगे कि जैसे पहले कलमे में हम देखते हैं कि माफ़ी का कलमा था, वो हम उस पर गौर कर चुके हैं। आज जो है ये नजात का कलमा है। नजात यानी नजात की यकीन दहानी का कलमा दिया गया है। जो डाकू था जिसको यीशु मसीह के साथ मसलूब किया गया था, हम देखते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी में जब वो आखिरी लम्हात थे उसकी ज़िंदगी के, तो उसने यीशु मसीह को अपना बादशाह मान लिया और इस तरह से यीशु मसीह ने उसको यकीन दहानी उसकी की कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये मैं कलाम मुकद्दस में से पढ़ूंगी। लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 39वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक, 39वीं आयत से शुरू करेंगे। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा कि आई यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना, बाइस से बरकत हो हम सब के लिए, आमीन। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डाकू था जिसने सारी ज़िंदगी गलत काम किए थे और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में उसने यीशु मसीह को अपना बादशाह मान लिया और यीशु मसीह को अपना खुदावंद, अपना कफ़ारा मान लिया। वो जान गया कि वाकई ये खुदा का बेटा है। वो दूसरे को झिड़क रहा है, उसको कह रहा है कि क्या तू खुदा से नहीं डरता? हालांकि उसी सज़ा में गिरफ़्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है, यानी कि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया और फिर वो यीशु को अपना बादशाह मान लेता है। और हम देखते हैं कि जो दूसरा कलमा, खुदावंद ने भी उसे फ़ौरन नजात की यकीन दहानी दिलाई। यहाँ पे लिखा कि यीशु अल मसीह के मुंह से निकलने वाला दूसरा कलमा इस कातल डाकू के लिए था।
جو اس کے ساتھ مسلوب کیا گیا۔ یسوع کے حضور اپنی گناہگاری کا اقرار کرنے، یسوع کو اپنا بادشاہ قبول کرنے پر اس کو نجات ملنے اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کی کامل یقین دہانی یسوع مسیح نے کروائی۔ کیا تھی یقین دہانی؟ ثبوت کیا تھا؟ یسوع نے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور یہ یقین دہانی نہ صرف اس ڈاکو کے لیے تھی بلکہ ہر انسان کے لیے بھی ہے جو رہتی دنیا تک یسوع المسیح کے حضور شخصی طور پر اپنی گناہگاری کا اقرار کر کے اس پر ایمان لائے، کیونکہ اس نے خود فرمایا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم گناہ میں گر گیا تھا تو اس کو نجات کی ضرورت تھی، اور پھر خدا کا رحم ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ تو بیٹے کی پیدائش سے پہلے ہی فرشتے کی معرفت یوسف کو پیغام ملتا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا، یعنی مریم مقدسہ کے اس کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یعنی کہ آدم کو اب کس چیز کی، انسان کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ نجات کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے ہی نجات کا کام شروع ہو چکا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے نجات دہندہ بن کر دنیا میں آیا۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کی محبت کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا۔ یہ خدا کی محبت ہے کہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس نے وہ ہمارے لیے دے دیا۔ اور بیٹے کی محبت ہم دیکھتے ہیں، بیٹے کی محبت کہ اس نے اپنی جان ہمارے لیے دے دی، لعنتی موت برداشت کی اس نے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں قومی طور پر ہم مسیحی کے دکھوں پر غور کر رہے ہیں کہ مسیح نے ہم سے کیسی محبت کی، ہم سے کیسا پیار کیا کہ اس نے ہمارے لیے، اس کے منہ پہ تھوکا گیا، اس کے ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھوکے گئے، سر پہ اس نے کانٹوں کا تاج پہن لیا، پسلی میں نیزہ کھایا اور لعنتی موت برداشت کی۔ جو ہم نے موت ہماری تھی، جو لعنت ہماری تھی، وہ یسوع مسیح نے وہ لعنت اٹھا لی، حالانکہ وہ خدا کا بیٹا تھا، وہ کامل انسان اور کامل خدا تھا، لیکن ہماری نجات کے لیے سب کچھ اس کو کرنا پڑا۔ لیکن اگر اس کے باوجود یسوع مسیح کا دکھ اٹھانے کے باوجود، اس کا کفارہ دینے کے باوجود اگر پھر بھی ہم گناہگار ہی رہتے ہیں، تو پھر یسوع مسیح کا صلیب پر جان دینا کیا ہے ہمارے لیے؟ بے فائدہ، پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن آج جتنے لوگ بھی اس کلام کو سن رہے ہیں وہ اس سے شخصی طور پر اپنا نجات دہندہ قبول کرے، اس کو اپنا بادشاہ مانے، اس ڈاکو کی طرح جس نے برے کام کر کے بھی وہ دنیا سے جاتا جاتا ایک اچھا کام کر گیا، جو کام بہت ہی اہم کام ہے۔ یعنی کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے بہت ضروری یہ کام ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی شادیاں کر لے، اپنے ضروری کام کر لے، لیکن جو میری نظر میں یہ ہے، ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا، جب دنیا میں آتا ہے جانے کا کوئی پتہ نہیں کہ کب مسیحا اسے اپنے پاس بلا لے، لیکن جانے سے پہلے وہ کیا کر لے؟ وہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لے، وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے، وہ یسوع مسیح کو اپنا کفارہ مان لے، تاکہ یسوع مسیح کا دنیا میں آنا اس کے لیے بے فائدہ نہ ہو بلکہ اس کے لیے نجات کا باعث بنے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ایک حوالہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا تھا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جو کوئی بھی، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کوئی انسان امیر ہو، غریب ہو، جس طرح کا بھی ہو، جو بھی اس پر ایمان لائے گا وہ کیا پائے گا؟ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، وہ نجات پائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت میں یہ تھا کہ خون بہائے معافی نہیں، اس لیے یسوع مسیح نے اپنا خون بہا دیا تاکہ ہم کیا کریں؟ ہم نجات پالیں، ہمیں معافی مل جائے۔ پہلے کلمے میں یہ ہے، معافی کا کلمہ ہم نے سیکھا تھا، اور ساتھ ہی معافی کے ساتھ ہی ہمیں نجات بھی مل جاتی ہے۔
اور دوسرا حوالہ ہم دیکھیں گے لوکا اس کا 19واں باب۔ یہ کچھ آیتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں زکئی کے بارے میں، یہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا کہ آئے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ جب زکئی کی زندگی میں تبدیلی آئی، نجات آئی، تو یسوع نے خود گواہی دی اس بات کی کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ ابن آدم کس لیے آیا؟ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے۔ پھر ہم اس کے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں گے۔ بائبل مقدس میں بہت ہی زیادہ حوالہ جات ہیں جن میں ذکر ہے کہ جو کوئی بھی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا۔ اعمال اس کا 10واں باب اور اس کی 43ویں آیت۔ اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص یعنی یسوع کی سب نبی جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں سب کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا دیتے ہیں؟ وہ گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا یعنی یسوع پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ اور ہمارے لیے یہ بہت ہی وضاحت سے کلام پیش کیا گیا ہے کلام مقدس میں نجات کے بارے میں، اور ضروری ہے کہ ہم کلام کو محض سنیں نہیں بلکہ کلام کو سمجھیں، اور یہ جو دن ہمیں بخشے گئے ہیں یہ خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، موقع دیا ہے تاکہ ہم نجات پائیں، گناہ میں ہلاک نہ ہوں، نجات پائیں۔ اور ہم دیکھیں گے تموتھیوس میں کہ پالوس رسول بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایمان یسوع مسیح پر ایمان لانے سے نجات ملتی ہے۔ پہلا تموتھیوس اس کا پہلا باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے یہ بات سچ ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں، لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گنہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پالوس رسول بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق کہ یسوع مسیح کس لیے آیا؟ گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ تو یہاں کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے نجات پالی پھر وہ بیٹھے نہیں، انہوں نے پھر کوشش کی کہ جو لوگ گناہ میں ہلاک ہو رہے ہیں وہ ان تک پہنچے۔ ہم اس کلام کے اینڈ میں ایک مثال دوں گی سامری عورت کی کہ جب یسوع مسیح کو اس نے جان لیا تو وہ پھر بیٹھی نہیں، اس نے اپنا گھڑا وہیں چھوڑ دیا اور جا کے پورا شہر اکٹھا کر کے لے آئی، اور وہ لوگوں کو کہنے لگے کہ آؤ میں تمہیں ایک شخص دکھاؤں، ہو سکتا ہے جو یسوع آنے والا ہے وہ وہی ہو۔ اور جب لوگوں نے آ کے یسوع کو دیکھا، جب انہوں نے یسوع کا کلام سنا، یسوع پر ایمان لے آئے، تو پھر انہوں نے اس عورت سے کہا کہ اب ہم تیرے کہنے سے ایمان نہیں لاتے بلکہ ہم نے خود دیکھ لیا ہے، ہم نے خود سن لیا ہے کہ فی الحقیقت دنیا کا منجی یہی ہے، اور ہمیں بھی اسی طرح سے گواہی دینی ہے دنیا میں، یسوع مسیح کا پرچار کرنا ہے کہ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد کیا تھا، یسوع مسیح کا مصلوب ہونے کا مقصد کیا تھا، یسوع مسیح نے اپنا خون کس لیے بہایا تاکہ ہم آئندہ گناہگار نہ رہیں۔ جو زندگی گناہ میں گزار چکے ہیں وہی کافی ہے، لیکن اب جو زندگی بچی ہے یہ ہم نجات حاصل کریں اور یسوع کی بادشاہی کی وسعت میں کام کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔